बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे तशबीह के अरकान के हवाले से। लास्ट हमारा लेक्चर था तशबीह और तशाबह में फ़र्क। तशबीह का इंट्रो पढ़ा था और इस इंट्रो के साथ साथ हम लोगों ने तशबीह और तशाबह के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया था। चलिए चलते हैं जी अपने टॉपिक की जानब जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मारूज़ी बताता चलूँ। अगर वो पूछ ले कि तशबीह का ताल्लुक इल्म की किस रूह से है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इल्म बयान से है। तशबीह का ताल्लुक इल्म बयान से है। ठीक है, चलें जी चलते हैं। तशबीह के अरकान अज़ीज़ तलबा 5 होते हैं। 5 रुकन आप तरतीब के साथ याद रखेंगे। सबसे पहले मुशब्बह, दूसरे नंबर पे मुशब्बह बही, तीसरे पे वजह शब्बह या वजह तशबीह, चौथे नंबर पे हरूफ तशबीह और 5वें नंबर पे गर्ज़ तशबीह होता है। इनको इसी तरह आपने याद रखना है। बाज़ का इनसे मारूज़ी पूछी जाती है कि चौथे नंबर का रुकन कौन सा है, जो तो हमें मालूम होना चाहिए कि हरूफ तशबीह है। तो ये तरतीब याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर इनकी तारीफ़ें भी थोड़ी थोड़ी याद रखनी ज़रूरी है। वो पूछ सकते हैं मुशब्बह किसे कहते हैं, गर्ज़ तशबीह किसे कहते हैं। तो जब तक हमें मालूम नहीं होगा तो हम सही ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे। चलते हैं जी। मुशब्बह वो चीज़ जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह कहते हैं। तो चलते मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास पेंसिल है, मैं कहता हूँ कि मेरा पेंसिल या मेरा पेन किसकी तरह है जी, सफ़ेद। मेरा वाइट बोर्ड मार्कर सफ़ेद है दूध की तरह। ठीक है ना, दूध की तरह सफ़ेद है या दूध की तरह सफ़ेद, इस तरह कैसे भी हम कह सकते हैं। तो हम बयान करेंगे कि मेरा मार्कर दूध की तरह सफ़ेद है। तो मैंने मार्कर को दूध के साथ तशबीह दी, तो ये मेरा मार्कर क्या कहलाया जी, ये मुशब्बह कहलाया है। और जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह बही कहते हैं। वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बह बही कहलाती है। तो देखा मैंने, जिसको तशबीह दी वो मुशब्बह कहलाई और जिस चीज़ से तशबीह दी वो मुशब्बह बही कहलाई। इसी तरह फिर आगे तीसरे नंबर का हमारा जो अरकान तशबीह है उसे कहते हैं वजह शब्बा या वजह तशबीह। तो वजह शब्बा या वजह तशबीह क्या है जी, तशबीह देने के लिए जो खूबी या खामी इस्तेमाल की जाती है वो वजह बनती है उस वजह से। तो इसके दरमियान और दूध के दरमियान वजह क्या चीज़ बनी थी, सफ़ेदी। तो सफ़ेदी इसके अंदर क्या बन जाएगी, वजह शब्बह या वजह तशबीह। फिर हरूफ तशबीह किसे कहते हैं जी, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ तशबीह कहते हैं। जैसे मैंने लिखा जी, मेरा पेन या मेरा मार्कर दूध की तरह सफ़ेद है। ये जो की तरह दरमियान में लफ्ज़ आए हैं ये मुशब्बह और मुशब्बह बही को मिलाते हैं या इन दोनों की खसूसियात को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये की तरह इसके अंदर क्या कहलाएगा, हरूफ तशबीह कहलाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 5वां और आखिरी रुकन है गर्ज़ तशबीह। सिंपल सी बात है, जिस गरज से तशबीह दी जाए गर्ज़ तशबीह कहलाएगा। तो हमने जिस गरज से तशबीह दी, हमने सफ़ेदी की गरज से, तो गरज इसके अंदर क्या बनेगी, सफ़ेदी। इस कलम का, इस पेन का दूध की तरह सफ़ेद होना, ये गर्ज़ तशबीह है। अच्छा, इसके लिए एक आसान सा मैं आप लोगों को जुमला बता देता हूँ। हम लोग अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करना तो जानते हैं ना, तो इसी तरह ठीक ये जो वजह शुबा होती है, वजह तशबीह होती है या वजह शब्बा होती है, इसको हम एक लफ्ज़ में बयान करते हैं। उस एक लफ्ज़ को जब आप पूरे जुमले के अंदर बयान करते हैं तो वो गर्ज़ तशबीह बन जाता है। फिर इसके बाद ये मैंने हरूफ तशबीह कुछ लिखे हैं, जैसे जैसा, की मानन, की तरह, का, की, जैसे जैसी,
کسی کی طرح کے جیسے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ کافی سارے لفظ بنتے ہیں، میں نے اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگا دیے ہیں تاکہ معلوم ہو آگے اور بھی لفظ اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور چیزوں کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے، جیسے مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کیا کہلاتے ہیں جی؟ یہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی معروضی اکثر آئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے کچھ چیزوں کے نام، دوسرے نام بھی ہیں، جیسے کہ میں نے لکھا ہے جی یہ حروف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، اسے عادات تشبیہ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں جی؟ عادات تشبیہ۔ حروف تشبیہ کا دوسرا نام عادات تشبیہ ہے، یہ معلوم ہونی چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، یہ 5 ارکان ہم لوگوں نے پڑھ لیے، ان کی تعریفیں پڑھ لی، ان کے بارے میں تھوڑا نالج جان لیا۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں ان کو مثالوں کے تحت۔ اب میں نے ادھر لکھ دیا، جیسے فرض کریں میں نے لکھا جی اقرا پھول کی طرح خوبصورت ہے، تو میں نے اقرا کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ پھول کے ساتھ۔ تو اقرا اس میں مشبہ کہلائے گی، پھول اس میں مشبہ بہی کہلائے گا، اور خوبصورتی ان کے درمیان جو وہ ہے وہ کیا کہلائے گی جی؟ وجہ تشبیہ، وجہ شبہ، اور کی طرح اس کے اندر حروف تشبیہ کہلائیں گے۔ تو غرض تشبیہ اقرا کا پھول کی طرح خوبصورت ہونا غرض تشبیہ ہے، سمپل سی بات ہے جی۔ اس کے بعد یہ میں نے ارکان تشبیہ لکھی ہیں اور یہ ساتھ میں اس کی مثالیں لکھی ہیں۔ اب ان مثالوں سے ہم لوگ جانیں گے کہ اس کے اندر مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جی۔ اکثر جو مسئلہ بنتا ہے وہ شعروں کے اندر ہی بچوں کو بنتا ہے، جو نثری معروضی ہوتی ہے یا نثری حوالہ ہوتا ہے، اس میں آسانی کے ساتھ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ ان ارکان کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، کون کون سے ارکان آئے ہوئے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو پہلا لکھا ہے شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے تر آئے تھے دامنے تر چلے۔ تو شمع کی مانند، جیسے شمع جب جلتی ہے، جب موم بتی جب جلتی ہے تو وہ اپنا دامن تر کر لیتی ہے، وہ مطلب ایک لحاظ سے اس کو رونا کہہ رہا ہے۔ جب موم بتی جلتی ہے تو اس کا وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے اور اس کے دامن میں جمع ہوتا رہتا ہے، دامن کر لینا، دامن بھر لینا۔ تو اس میں وہ بیان کرتا ہے شمع کی مانند ہم اس بزم میں آئے، ہم اس جہان میں کس مانند آئے؟ شمع کی مانند۔ جیسے شمع جہان کے اندر موجود ہے اسی طرح انسان بھی اس جہان میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد چشمے تر آئے تھے، یعنی روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے آئے تھے اور دامن ترک کر کے چلے گئے اس جہان سے۔ اب اس کی جو شعر کی تشریح بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جہان میں جب انسان آتا ہے تو روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا آتا ہے، اور روتے ہوئے جب یہاں سے جاتا ہے تو اپنا دامن گناہوں سے، بدیوں سے بھر کے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس میں جو چیز استعمال کیا وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر مشبہ ہے، شمع اس کے اندر مشبہ بہی ہے، آنسو بہانا اس کے اندر کیا چیز ہے جی؟ وجہ شبہ ہے، مانند اس کے اندر حروف تشبیہ ہے، غرض تشبیہ روتے آنا، گناہوں سے دامن تر کر کے جانا، یہ اس میں کیا ہے جی؟ غرض تشبیہ ہے۔ تو پہلے شیخ کی کلیئر ہوگی چیزیں۔ تو اس کے بعد جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیسے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیسے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جہاں میں انسان جو ہے یا اہل ایمان ہیں وہ صورت خورشید جیتے ہیں، یعنی کس کی مانند؟ سورج کی، خورشید بولتے ہیں سورج کو، سورج کی مانند اس جہان میں جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس نے جو چیز بیان کرنا چاہی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں
کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جی؟ سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ خورشید سے مراد سورج ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اہل ایمان مشبہ اور خورشید اس کے اندر مشبہ وہی ہے۔ وجہ تشبیہ اہل ایمان جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، نورانی چہروں والے ہوتے ہیں۔ اچھا، روشنی اس کے اندر وجہ شبہ بن جاتی ہے اور صورت اس کے اندر حروف تشبیہ بن جاتی ہے۔ اہل ایمان کی صفات اس میں جو بیان کی گئی ہے، سورج کی طرح روشن ہونا، یعنی گناہوں سے پاک ہونا، صاف ستھرے ہونا، دامن ان کا بدی سے پاک ہونا، تو یہ اس میں کیا کہلائے گا جی؟ غرض تشبیہ کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لازماً کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اگلا شعر ہے، وہ لکھتا ہے جی، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں نہ چلے۔ تو زندگی کی تلخیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، انسان کی بے بسی کو، جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر بے روزگاری کے حالات و واقعات چل رہے ہیں۔ ہر ملک میں یہ صورتحال کرونا کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے۔ غریب آدمی بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس پہ خواجہ میر درد نے بہت پہلے یہ شعر لکھ دیا تھا اور کمال کا شعر لکھا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کہ ہماری زندگی ہے یا طوفان آیا ہوا ہے، آندھی آئی ہوئی ہے، ہم تو اس جیتے جی ہی مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے ہیں۔ تو زندگی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ طوفان کے ساتھ۔ زندگی اس کے اندر کیا کہلائے گی جی؟ زندگی مشبہ وہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، طوفان، تو طوفانی کیفیت اس کے اندر وجہ شبہ بن جائے گی، اور اس میں جو تشبیہ دینے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے یا، یہ کون سا بن جائے گا؟ حروف تشبیہ۔ اور غرض تشبیہ کیا بنے گی؟ زندگی کی ناہمواریاں، زندگی کی تلخیاں، زندگی کی مشکلات، وہ کیا بن جائیں گی جی؟ زندگی کی تکلیفیں وہ بن جائیں گی جی غرض تشبیہ۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پانچوں رکن اس شعر کے اندر مل جاتے ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے، آیا ہے تو جہاں میں، آیا ہے تو جہاں میں، مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپیدار دیکھ، کہ جہان کے اندر انسان کیسے آیا ہے جی؟ ایک شرار کے مانند، شرار بولتے ہیں چنگاری، سلگتی ہوئی، دہکتی ہوئی چنگاری، ٹھیک ہے؟ تو چنگاری آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بجھ جاتی ہے، دہک رہی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، ہوا کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ ایک دم سے بجھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں، آیا ہے تو جہاں میں، اس جہان کے اندر تو کیسے آیا ہے؟ مثال تیری کیسی ہے؟ شرار جیسی ہے، ایک چنگاری جیسی ہے، کوئلے جیسی ہے۔ کوئلہ چمک رہا ہوتا ہے، دہک رہا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ تو انسان کی بھی زندگی ایسی ہے کہ انسان کو اس زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھے کام سر انجام دینے چاہیے۔ کسی وقت بھی یہ جو انسان کا وجود ہے اس کو روح چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تو اس میں ہم ارکان اگر دیکھیں تو دیکھیں، سب سے پہلے انسان آیا ہے تو جہاں میں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے، تو جہان کے اندر یعنی انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، انسان مشبہ ہے، اور مشبہ وہی اس کے اندر کیا کہلائے گی جی؟ وہ شرار، وہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ دہتی چنگاری۔ تو اس میں کیا ہے جی؟ شرار، وہ مشبہ وہی کہلائے گی، ناپیداری انسان کی وجہ شبہ کہلائے گی، انسان ہمیشہ پیدا نہیں رہنے والا، ختم ہونے والا ہے، تو اس کے اندر حروف تشبیہ کہلائے گی، اور زندگی کا چنگاری کی طرح دہکنا یا ختم ہو جانا، یہ کیا کہلائے گا جی؟ غرض تشبیہ۔ تو اس طرح سے اس شعر کے پانچوں رکن ہم نے تشبیہ میں دیکھ لیے۔ پھر آسان سا شعر، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے ہے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے۔ تو محبوب کے لبوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شاعر محبوب کے لبوں کو ایک پھول کی پنکھڑی کے ساتھ، پنکھڑی بولتے ہیں ایک پتی کو،
جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر مختلف طرح کی پتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پتیوں کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے ناز کی، اس کے لب کی، کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو نزاکت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، لبوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے پنکھڑی کے ساتھ، تو اس میں لب کیا کہلائیں گے جناب والا؟ مشبہ، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے مشبہ بہی پنکھڑی، ٹھیک ہے، اور ان کو آپس میں ملانے والے جو حروف ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ کیسی، وہ کیا ہے؟ حروف تشبیہ، اور وجہ اس کے اندر کیا بن رہی ہے اس نے خود ہی بتا دیا، نزاکت، ناز کی اس کے لب کی، کیا کہیے یہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ بن رہی ہے۔ غرض تشبیہ محبوب کے لبوں کا گلاب کے پھول کی طرح نازک ہونا، یہ کیا بنیں گے جی؟ یہ بن گیا غرض تشبیہ۔ اس میں محبوب کے لبوں کی سرخی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، نزاکت کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی محبوب کے لبوں کا سرخ ہونا، گلاب کے پھول کا سرخ ہونا ایک برابر ہے۔ محبوب کے جو لب ہیں وہ نرم و نازک ہوتے ہیں، اسی طرح جو پھول ہے اس کی پتی وہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، تھوڑی سی مسل دی جائے تو وہ کیا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، اسی چیز کو اس نے تشبیہ دینا چاہیے۔ تو اس طرح امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے کوشچن کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔